अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सुपिया फोकस ऐं मां आहियां ज़ोएब ज़रदारी। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट गुज़िरियल ॾींहुं DROs ऐं ROs जी जेका ट्रेनिंग हली रही हुई ईंदड़ इलेक्शन जे लाइ, उनखे रोकण जो हुकुम ॾिनो आहे। त हाणे इहा परेशानी थी वई आहे। इहो सवाल पैदा थी वियो आहे त छा हाणे इलेक्शन जेका आहे सा उहा 8 फेबरवरी ते थी सघंदी या न थी सघंदी, छाकाणि त जेको टाइम पीरियड हूंदो आहे जंहिं हिसाब सां जेकॾहिं 8 फेबरवरी ते इलेक्शन थियणी आहे त पोइ उनजो शेड्यूल सुभाणे यानी की 16 तारीख़ ताईं लाज़मी अचिणो आहे। जेकॾहिं हाणे जेतिरा ॾींहं जेकॾहिं इन में डिले थिए थो त तव्हां इलेक्शन खे ओतिरा ॾींहं पोइ हिते वठी वञी सघो था। ऐं इंतिहाई इहो सिंपल फार्मूला आहे, 54 ॾींहं हूंदा आहिनि उन शेड्यूल में। ऐं इन हवाले सां अॼु चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी मुलाक़ात थी आहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा सां, ऐं उन्हनि जे साम्हूं इहा ॻाल्हि रखी आहे, जंहिंखां पोइ इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट जे इन फ़ैसिले खे चैलेंज करणु पई वञे। ऐं उन में जेको आहे सो सुप्रीम कोर्ट इहो इम्कान आहे त अॼु ई कुझु देरि में इन जी ॿुधणी शुरू कंदी। पीपल्स पार्टी बि लाहौर हाई कोर्ट जे फ़ैसिले खे चैलेंज करण ते गौर करे रही आहे। ऐं आसिफ़ ज़रदारी साहब पंहिंजी जेका लीगल टीम आहे उनखे हिदायत कई आहे त इन ते वर्क कयो वञे। सो बहरहाल लॻे पियो त शायदि अॼु जेको आहे वक़्तु देरि वक़्तु ताईं बि सुप्रीम कोर्ट पंहिंजो कमु कंदी ऐं इन लाहौर हाई कोर्ट जे इन हुकुम खे ॾिसंदी। इन हवाले सां इलेक्शन कमीशन जो मौक़िफ़ ऐं ज़ाहिर आहे जेका PTI जी पार्टी जेका आहे वई हुई त DROs ऐं ROs जेके आहिनि उहे सरकारी मुलाज़िम न हुजणु घुरिजनि, उन ते ई लाहौर हाई कोर्ट इहो फ़ैसिलो ॾिनो हुयो। त इन मौज़ू ते असां गुफ़्तगू कंदासीं किथे वाक़ई इलेक्शन जे शेड्यूल में को मसइलो थी सघे थो। पर जॾहिं त काज़ी फ़ाइज़ ईसा चयो आहे त हीअ 8 फेबरवरी जा जेका तारीख़ आहे इहा पथर ते लकीर जहिड़ी आहे, त इन ई मामले ते असां गुफ़्तगू कंदासीं। डॉक्टर सोहराब सर्की साहब एक्स MP आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब अॻूणा MNA आहिनि, मुस्लिम लीग नवाज़ सां उनजो तालुक़ु आहे, टेलीफोन लाइन ते असां सां मौजूदु आहिनि। डॉक्टर साहब, सोहराब साहब, मेरे ख्याल में अब बात हम उर्दू में करें ताकि आप दोनों डॉक्टर जो हैं वो समझ भी सकें और गुफ्तगू में भी मज़ा आए। तो क्या लगता है आपको डॉक्टर साहब के लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला गुज़िश्ता रोज़ आया था कि उन्होंने DROs और ROs की जो ट्रेनिंग है वो रोक दी है, तो इससे अब लग तो ये रहा है कि अगर यही हुक्म चलता है तो फिर इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे? देखें, बात यह है कि पहली बात यह है कि पहले ही इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कोर्ट को कि हमें आप जुडिशरी के जो हैं वो दे दें, जज हजरात जो हैं वो इलेक्शन कराएं। लेकिन ये आपने ये देखा कि शायद जो है ना वो कोर्ट ने उनको मना कर दिया कि हमारे पास नहीं है या हम नहीं दे सकते। तो और कोई आप मुझे तरीक़ाकार बताएं जिस तरीके के तहत इलेक्शन हो सकता है। एक यही वाहिद तरीका है कि जो अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, या तो जुडिशरी या फिर ब्यूरोक्रेसी, यही इलेक्शन करा सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन में बिल्कुल वही किया। उन्होंने जो थे पूरे पाकिस्तान के अंदर डिप्टी कमिश्नर उनको RO मुकर्रर किया है, जहाँ पर SDM थे गालबन वहाँ पर उन्होंने AROs को मुकर्रर किया है। तो हमारी तो यही डिमांड है कि टाइम पे इलेक्शन हो। बिलावल साहब भी ये कह रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है और होने भी चाहिए, और कोई हल भी नहीं है, पहले भी काफ़ी देर हो चुकी है। तो लिहाजा इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह मीडिया पे चल रहा है, चीफ जस्टिस साहब ने इसका नोटिस ले लिया है। अब ये जो फैसला किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने ना देने का कहा है, और ऊपर से हाई कोर्ट ने फिर ये फैसला किया है कि आप इनको नहीं रखें। तो एक तरह से मेरे ख्याल में डेडलॉक पैदा हो गया था। अब चीफ जस्टिस ने बुलाया है वहाँ पर इलेक्शन कमीशन को भी, शायद गालबन वो अभी इस केस को टेकअप भी कर रहे हैं। शायद आज रात तक ये फैसला हो जाएगा कि इलेक्शन, मुझे तो यही लगता है कि 8 फरवरी तक ही इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। चीमा साहब, आपको क्या लगता है? और ये अचानक एक फैसला आ गया और जिसमें DROs, ROs और AROs इनको तरबियत से रोक दिया गया है, तो ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो PTI चाहती है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ना हो, या वाकई ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि सरकारी जो अफसरान हैं वो इलेक्शन अमल का हिस्सा ना बने और पहले जिस तरह जो जुडिशरी की मदद ली जाती थी तो वो मदद ली जाए? नहीं तो 2018 के इलेक्शन तो इन्हीं अफसरान के थ्रू ही हुए थे। देखिए, मेरी ज़ाती राय ये है कि अदलिया से अफसरान लेने चाहिए। रिटर्निंग अफसर और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर जो है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर भी अदलिया से हों तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये जो एग्जेक्टिव के लोग हैं, ये वो तो ज़ाहिर है कि फिर हुकूमत वक्त के मातहत होते हैं, और जबकि अदलिया जो है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मातहत होती है। सही। तो उन्हीं से ये है कि बेहतर कारकर्दगी की तवक्को है होती है, उन्हीं से ही
غیر جانبدارانہ و منصفانہ الیکشن کروانے کی زیادہ توقع ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عدلیہ سے افسران ہونے چاہیے اور عدلیہ کو ریویو کرنا چاہیے اس معاملے میں جو انہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے افسران نہیں دیں گے. تو میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیوں انہوں نے انکار کیا، جبکہ عدلیہ کے افسران ہی جو ہیں وہ بہتر پوزیشن میں ہیں غیر جانبدارانہ منصفانہ انتخابات کرانے کے لیے، اور ایسی انتخابات پہ قوم کا اعتماد بھی ہوگا. اچھا، آپ کی جماعت کا کیا موقف آیا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی تو چیلنج کرنے جا رہی ہے کہ وہ بھی فریق بننے جا رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ فیصلہ واپس لیا جائے، تو آپ کی پارٹی کیا کہہ رہی؟ نہیں، میں پارٹی کے موقف کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں تو اپنی ذاتی رائے کا اظہار کیا ہے کہ عدلیہ سے اگر افسران ہوں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور وہ کوئی اس میں ڈیلے بھی نہیں ہو سکتی. دیکھیں نا، جس طرح ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر پہلے سے موجود ہیں، جی ہاں اسی طرح ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اور سینئر سول ججز موجود ہیں. صرف یہ ایک نوٹیفائی کرنے کی بات ہے، اس میں کوئی ڈیلے کا بھی کوئی خدشہ نہیں ہے. فوری طور پہ اگر فیصلہ ہو جائے اعلیٰ ترین سطح پہ کہ جی عدلیہ کے لوگ ہم نے لینے ہیں، سپریم کورٹ اس کی اجازت دے دے، ہائی کورٹ اس کی اجازت دے دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 روز میں یہ سارا نوٹیفائی ہو سکتا ہے. اچھا سرکی صاحب، ایک چیز یہ کہ وہ عدلیہ پہلے ہم تو بچپن سے یہی دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کے ہی جو ڈی آر اوز ہی ہوتے تھے اور وہی چلاتے تھے. 2018 میں کیونکہ یہ ہوا کہ جب بھی کوئی سلیکشن آتا ہے داندلیوں کے یا جو الزامات لگتے ہیں تو پھر اس وجہ سے جوڈیشری نے کہا کہ ہمارے عملے پر تنقید کی جاتی ہے، اس لیے یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سرکاری افسران کی طرف جائے. تو اب ویسے یہ ہے کہ کریڈیبلٹی کا معاملہ تو ہے میرے خیال میں، جو سرکاری افسران ہیں ان پر تو وہ یہ الزام ہوتا ہے کہ وہ انہی سیاسی لوگوں کے اثر رسوخ کے ساتھ وہ ان پوسٹنگز پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ پھر ان کو آگے بھی تو پوسٹنگ چاہیے ہوتی ہیں، تو وہ شاید کمپرومائز کر جائے. اگر عدلیہ کا عملہ ہو تو شاید وہ اتنا کمپرومائز نہ کرے. نہیں، بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے 2013 کے جو الیکشن ہوئے تھے وہ زرداری صاحب، آصف علی خان زرداری صاحب نے کہا کہ یہ آر او کے الیکشنز تھے، اور اس میں بھی مطلب بالکل اس میں دھاندلی ہوئی بڑے پیمانے پہ، اور جوڈیشری کے لوگ تھے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے زرداری صاحب، آپ کو بھی معلوم ہے. 2000 اس زمانے میں چودھری صاحب تھے چیف جسٹس، اور جس طرح کھلا ٹلا کر کے انہوں نے جس طرح الیکشن کروائے اور جس طرح سپورٹ کی وہ آپ کے سامنے میاں محمد نواز شریف کی. اس کے بعد ثاقب نثار صاحب آئے 2018 کے، اس میں بھی جوڈیشری تھی، اور جوڈیشری نے جو کردار ادا کیا وہ بھی آپ کے سامنے. تو آپ جوڈیشری کو تو ایک سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ بالکل ان کی برسبت تو کریڈیبلٹی کافی حد تک. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے. اب ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں تو وہ ایک مجھے ہماری پارٹی کا تو یہی موقف ہے کہ بھائی الیکشن کرائیں، فری اینڈ فیئر کرائیں، اور جس کے تھرو کروائیں 8 فروری کو ہی کروائیں. ہاں، ہمارا تو یہ موقف ہے. ہمارا یہ نہیں ہے اسے کوئی سروکار کے ہمیں کوئی خدا نخواستہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو یہ انہوں نے ڈپٹی کمشنر وغیرہ اے سی وغیرہ جو ہیں وہ رکھ دی ہیں، تو ہم ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے نہیں ہو، الیکشن ہونے چاہیے. ویسے چاہ کون رہا ہے چیمہ صاحب؟ کوئی چاہ رہا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہوں؟ میرے خیال میں تمام پارٹیاں اب تو کام کر رہی ہیں، ٹکٹس بھی دے رہی ہیں، انٹرویوز بھی چل رہے ہیں، الیکشن کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. کوئی ہے گا جو چاہتا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو نہ ہو؟ چیمہ صاحب آپ سن رہے ہیں مجھے؟ میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی آپ بولیں. میں نے کہا کون میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے اور بہت سمجھدار مہذب انسان ہیں. دیکھیں وہ بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کے لیے، حکومت وقت کے لیے، کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہو یا نگران حکومت ہو، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو انفلوئنس کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے. یہ کون اس سے انکار کر سکتا ہے؟ دیکھیں ایکسیپشنل کیسز تو ہوتے ہیں، دیر آر آلویز ایکسیپشنز آف کورس، لیکن یہ ہے کہ یہ سیشن جج جو ہیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ان کو انفلوئنس کرنا کسی بھی حکومت وقت کے لیے بہت مشکل ہوگا ایز کمپیئر ٹو ڈپٹی کمشنر اینڈ اسسٹنٹ کمشنر. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی کریڈیبلٹی زیادہ بہتر ہوگی اگر یہ ہے کہ عدلیہ سے افسران لیے جائیں، ریٹرننگ افسر، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر، اسسٹنٹ ریٹرننگ افسر. اور دوسری بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے وقت پہ الیکشن ہو، اور مسلم لیگ نون بھی چاہتی ہے
میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے الیکشن کو ملتوی کرنا جی. نہیں تو ویسے پی ٹی آئی اور جے یو آئی تو یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا اس میں ٹائم دے. فضل الرحمان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ دیر ابھی کچھ سرجن کے بعد. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں پہلے ہی ہم کافی لیٹ ہوئے ہیں. آئین میں جو درج تھی مدت اس کے اندر ہی ہونے چاہیے تھے. اب جتنی دیر ہو گئی اس سے مزید دیر جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. ہوم ورک مکمل ہے سیاسی پارٹیوں کا؟ چیمہ صاحب ہوم ورک مکمل کر لیا ہے سیاسی پارٹیوں نے؟ نہیں ہمارا تو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو اپنی پارٹی کی بات کر سکتا ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ ہمارے انٹرویو ہو رہے ہیں یہ ٹکٹ ایوارڈ کرنے کے لیے. تو یہ خود میاں نواز شریف جو ہے وہ انتخابی بورڈ کی صدارت کر رہے ہیں. خود ایک ایک امیدوار سے انٹرویو لے رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, سارا یہ کہ اس کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں اور بڑی ارکریزی کے ساتھ یہ فیصلہ کر جا رہے ہیں کہ مختلف حلقوں میں کس کو ٹکٹ دینا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا تو ہوم ورک جو ہے انشاءاللہ اور فیلڈ میں ہم پہلے ہی ایک فیلڈ میں موجود ہیں اور عوامی رابطہ مہم جو ہے ہماری جاری ہے جی. سرکی صاحب شیڈیول آ گیا تو ہماری مہم جو ہے آپ دیکھیں گے کہ بالکل اللہ کے فضل سے اس میں بہت تیزی آ جائے گی. صحیح ہے. سرکی صاحب پیپلز پارٹی کا بتائیں نا, آپ نے ہوم ورک کر لیا, آپ بھی انٹرویو شاید شروع کر دی ہیں؟ بالکل ہمارے بھی بالکل تیاری ہے. ہماری تو تب سے تیاری ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں ہونے چاہیے تھے. جو پہلے 90 دن تھے جو مطلب صوبائی اسمبلیاں ٹوٹی تھی تب سے ہمارا ہوم ورک جو ہے وہ تیار ہے. اور ہمارے چیئرمین صاحب بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ جیسے بھی حالات ہوں, جو بھی سچویشن ہو تو ہم مقابلہ کریں گے. اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن میں مقابلہ کیا ہے. آپ کو معلوم ہے جب جنرل مشرف نے بلدیاتی الیکشن کروائے اور کہا کہ فیصلہ کیا کہ نان پارٹی بیسس پہ ہوں گے 2002 میں غالباً 2001 میں, تو پاکستان پیپلز پارٹی عوام دوست کے 2000 میں پاکستان پیپلز پارٹی عوام دوست کا نام دے کر ہم نے پینل بنائے اور الحمدللہ پورے سندھ میں ہم نے کامیابی حاصل کی. تو ابھی الحمدللہ خاص طور پر جو ہماری صورتحال ہے, ہم تو یہ چاہتے ہیں شروع سے کہ پاکستان میں جمہوریت ہو. پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے. دوسرا یہ چاہتی ہے فری اینڈ فیئر ہو اور جو عوام کا فیصلہ ہو وہی فیصلہ مانا جائے اور ان لوگوں کو اقتدار ان کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ آ کر لوگوں کی اس ملک کی خدمت کریں. باقی اس طرح جس طرح الیکشن پہلے ہوتے آ رہے ہیں اور انجینئرڈ الیکشن ہوں گے اور اس میں اگر بالکل بلیک اینڈ وائٹ نظر آئے گا تو میرے خیال میں ان کی جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی بڑے اچھے انسان ہیں اور پروگرامز میں میرے ان سے کافی ہوتی ہے, میں بھی آتا ہوں پروگرامز میں, تو وہ صحیح بات کرتے ہیں. حالانکہ ان کی پارٹی کا جو موقف ہوتا ہے وہ اپنی جگہ, لیکن وہ اپنا موقف بھی ضرور اس میں شامل کر دیتے ہیں. اور یہ دیکھیں نون لیگ نے کتنا ڈیفینڈ کیا ہے اس کو کہ 90 دن میں نہیں ہونے چاہیے, آئیں بائیں شائیں کا. لیکن ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, شریف آدمی ہیں اور سمجھتے ہیں پاکستان کے آئین کو اور پاکستان سے ان کو پیار بھی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 90 دن میں ہو جانا چاہیے تھا. اب جیسے بھی حالات ہیں, چاہے سردی ہے, گرمی ہے, دہشت گردی ہے, میرے خیال میں اس ملک کا واحد حل الیکشن ہے. وہ الیکشن ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے. اب تو تھوڑا دوسری طرف بھی چلتے ہیں. میں دونوں میرے مہمانوں سے سوال ایک جیسا ہے کہ آپ سے پہلے پوچھ لیتا ہوں سرکی صاحب, پیپلز پارٹی پنجاب میں کب جلسے کرنی جا رہی ہے, اور پھر میں بعد میں چیمہ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ نون لیگ کب آ رہی ہے سندھ میں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو میرے خیال میں گجراوالا میں یا کہیں ایک جلسہ بلاول صاحب نے کیا ہے اور ابھی جلسے جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. آج میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب نے جس طرح آپ نے بتایا کہ انہوں نے نوٹس لیا ہے, اللہ کرے گا کہ وہ ایک ڈیٹ بھی دے دیں گے. پھر آپ دیکھیں گے ایمرجنسی بیسس پہ جو ہیں وہ جلسے شروع ہو جائیں گے. اور بالکل اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب آئیں سندھ میں, جلسے کریں, بلاول صاحب پنجاب میں جائیں, یہ ہمارے نیشنل لیڈرز ہیں جتنے بھی, ان کو جانا چاہیے اور اپنا موقف رکھنا چاہیے. اور باقی عوام کی مرضی ہے, حالات دیکھ کر جن کو لوگ ووٹ دیں وہ کامیاب ہوں گے. ہم نے جو ہماری جو سندھ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ ہماری کارکردگی بلدیات کے اندر بہت اچھی ہے. ہسٹری میں ہم نے پہلی مرتبہ کراچی اور حیدرآباد کا میئر بھی ہم نے جیتا ہے. تو یہاں پر ہمارا جو ہے ہوم ورک جو ہے وہ بڑا زبردست اور تکڑا ہے سیاسی لحاظ سے. اچھا چیمہ صاحب آپ بتائیں کب آ رہے ہیں میاں صاحب, یا نون لیگ سندھ میں کب آ رہی ہے جلسے کرنے, سندھ کے عوام کے پاس اب کب آ رہے ہیں؟ الیکشن تو بہت قریب آ گیا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو قومی جماعتیں ہیں جس طرح مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے,
یہ ان کا چاروں صوبوں میں جتنی جڑیں مضبوط ہوں گی اتنا ہی ملک اور قوم کے مفاد میں ہوگا، اتنی ہی ملک کی یکجہتی کے لیے، اتحاد اور اتفاق کے لیے وہ بہتر ایک کردار ادا کر سکیں گے۔ صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان بڑی جماعتوں کو ضرور چاہیے کہ جہاں جہاں ان کے ذرا کمزور ہے پوزیشن، وہاں اپنے ان صوبوں میں، ان علاقوں میں ضرور اپنی پوزیشن بہتر کریں۔ پیپلز پارٹی کا اگر پنجاب میں کمزور ہوئی ہے تو سچی بات یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی، مجھے اس سے خوشی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک قومی جماعت ہے اور اس کی چاروں صوبوں میں جڑیں ہیں اور وہ زیادہ مستحکم اور مضبوط ہونی چاہیے۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون ایک قومی جماعت ہے اور اس کو بھی یہ ہے کہ باقی صوبوں میں، سندھ میں، اندرون سندھ میں، بلوچستان میں اور صوبہ سرحد میں، کے پی میں اپنی جڑیں مزید مضبوط کرنی چاہیے، اپنی پوزیشن زیادہ مضبوط کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب لائن پہ رہیے گا، بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم اسی پہ گفتگو کریں گے۔ بس بریک جو وقت ہے، بریک ہم کو ملا تھا، بڑی گفتگو جائے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اساں گفتگو پیا کیوں موجودہ سیاسی صورتحال تے ڈاکٹر سوراب سر کی پیپلز پارٹی میں، ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب مسلم لیگ نون میں اساں سان گڈ موجود آئیں، اسی ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب جے کرے اردو میں ہی گال بول پیا کیوں جیئں گفتگو سمجھ میں اچی سگے ऐं जेको आहे हिकु ॿिए जे पॉइंट ऑफ व्यू ते जेकॾहिं को रिस्पॉन्ड करे तो करे सघे। सरगी साहब वैसे जो एक बड़ी अच्छी बात की है ब्रेक से पहले चीमा साहब ने कि जो कौमी जमातें हैं उनको उन जगहों पर ज़रूर काम करना चाहिए जहाँ वो कमज़ोर हैं, जहाँ अगर उनका कोई वोट बैंक नहीं है। जैसे उन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए कहा कि वो पंजाब में आए काम करे और ख़ुद अपनी जमात के लिए कहा कि सिंध में जाकर काम करे। मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ी अच्छी बात ये भी की कि जो कौमी जमातें हैं अगर ये सब तमाम सूबों में होंगी तो मुल्क मजबूत होगा। मेरे ख्याल में ये बहुत देर के बाद ही, लेकिन अच्छी बात है कि अगर पॉलिटिशियन इस बात पर आते हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं अगर सबको, तो जो पीपल्स पार्टी जो डिमांड कर रही है बार बार कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कोई ऐसा मामला? असल में बात यह है कि जरदारी साहब चीमा साहब तो बहुत अच्छे आदमी। हमारी जो प्रॉब्लम रही पहले ये 3 दहाइयों में वो ये थी कि वहाँ पर हुकूमत बन जाती थी मुस्लिम लीग नून की और वो हमें वहाँ पर लेवल प्लेइंग प्रॉपर पंजाब में नहीं देते थे। और उसका रिएक्शन ये आया कि वहाँ पर आपने देखा कि पीटीआई आ गई और पीटीआई ऐसी जमात आ गई जो मतलब जिन्होंने मावराए आइन ऐसी हरकतें कर दी कि पूरा जो है ना सियासत का आइन तो आइन पॉलिटिकल कल्चर को भी तबाह कर दिया। तो ये तो हमें शिकायत रही है। हमने तो बड़ी कोशिश की वहाँ पर, आपको पता है कि हमारा लाहौर के अंदर इस वक्त कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड का बिलावल तो सीएम भी आपका नॉमिनेटेड है, तो क्या वहाँ क्या इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड तो यही हम ये कह रहे हैं, जिस तरह चीमा साहब कह रहे हैं ना कि वो अगर इस तरह रोका नहीं जाता और हमें वहाँ पर सही तरीके से प्रॉपर एक स्पेस मिलता तो शायद आज वहाँ पर अगर होती दूसरी मजबूत पार्टी तो वो पीपल्स पार्टी थी या पीपल्स पार्टी जीतती थी या फिर वहाँ पर मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग पहले मुख्तलिफ नाम से थी, आखिर में आकर नून लीग मजबूत हुई, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह है कि हमें ज़रूर ये शिकायत रही है कि वहाँ पर हमें फील्ड जो है बराबर प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। अब अच्छी बात है, अगर ये अच्छा भी है जिस तरह चीमा साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको पता है कि जरदारी साहब के ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ ने जो ज़बान इस्तेमाल की थी या जो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किए थे वो तो फिर बन गए, नहीं ख़त्म है। मैं वही कह रहा हूँ, आप ये देखें ना, उसके बावजूद हम उन नून लीग के साथ बैठे। एक बहुत बड़ी बात जरदारी साहब की मैं बता रहा हूँ कि इतना बर्दाश्त उनका बड़ा दिल था। वो इमरान खान साहब जो है वो तो आपको पता है कि सेंसिटिव इशू पे वो पाकिस्तान के जो मफाद में मामला थे उसमें भी पार्टियों के साथ बैठने के लिए एज अ प्राइम मिनिस्टर जो एक लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ बैठना चाहिए तो वो बैठने के लिए तैयार नहीं थे। ये फ़र्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई में। तो ये हमें तो बड़ी खुशी होगी यहाँ पर आए और इन्होंने पहले जितने भी मुस्लिम नून में रहे हैं सियासतदान उनको ये शिकायत रही है कि उन्होंने जो हमारी क़यादत है नून लीग की उन्होंने हमें सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया, यहाँ पर नहीं आए। अब भी यहाँ पर हमें अफसोस ये है कि जो लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं या जो इन्होंने शामिल करवाएं
تو یہ مسلم لیگ نون بہت بڑی پارٹی ہے، شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ شاید یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں پر ابھی نون لیگ میں اناؤنس کرائے جا رہے ہیں، تو یہ ان کی پارٹی کے لیے بھی مطلب ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، ان کے نام کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، شاید ان کو پتہ نہیں ہے۔ ہم تو وہاں پر ہیں، ہم آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر آپ کا اشارہ کچے کی طرف ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ چلے چیمہ صاحب یہ لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ بشیر میمن صاحب کہہ رہے تھے کہ سندھ کے اندر جتنے افسران ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، تو یہاں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمیں پنجاب اور کے پی میں نہیں ہے، تو یہ معاملہ ہے کیا واقعی اس ڈیج پر ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا ایشو تمام جماعتوں کے ساتھ؟ چیمہ صاحب کو تمام سیاسی جماعتوں کو ان کی لیڈرشپ کو ایک فراخ دلی کا، وزاداری کا، مروت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جس طرح دیکھیں جس طرح کے ویژنری لیڈر تھے محترم بے نظیر بھٹو شہید، اور جس طرح کے اسی طرح کے مدبر ویژنری لیڈر ہیں میاں نواز شریف، جس طرح انہوں نے ساری تلخیوں کے باوجود چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیے، اور یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے وے فارورڈ جس طرح طے کیا کہ ہم نے ملک میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے لیے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے ہم نے مل کر کام کرنا ہے، تو بہت بڑے یہ مقاصد ہیں، بہت بڑے یہ گولز ہیں، آبجیکٹیوز ہیں۔ اگر چھوٹے موٹے کوئی اختلاف ہیں بھی تو اختلاف چھوٹے ہیں، ہمارے جو کامن آبجیکٹیوز ہیں وہ بڑے ہیں۔ صحیح۔ اس وجہ سے مجھے یقین ہے کہ ہماری دونوں جماعتوں کی جو قیادت ہے وہ ان چھوٹے موٹے اختلافات پہ قابو پا لے گی، اور سب کو مل کر میں سمجھتا ہوں کہ وزاداری کا، فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یہ ہے کہ میں تو جس طرح گزارش کر رہا ہوں کہ ہم تو ویلکم کریں گے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں آئے اور یہ ہے کہ اپنی پوزیشن بہتر کرے۔ میری تو دعا ہے کہ چاروں صوبوں میں اس کی پوزیشن بہتر ہو۔ اسی طرح میں چاہوں گا کہ ہماری جماعت جو ہے اس کی بھی چاروں صوبوں میں جڑیں اور پوزیشن زیادہ بہتر ہو۔ قومی جماعتیں جو ہیں جس طرح میں نے کہا کہ جتنی جو ہیں تمام صوبوں میں مستحکم ہوں گی، مضبوط ہوں گی، اتنا ہی ملک کے لیے، ملک کی یکجہتی کے لیے، اتحاد اور اتفاق کے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ چیمہ صاحب لیکن ایک اور بات بھی تھی جو سرکی صاحب نے کہا کہ کچھ ایسے لوگ اب پیپلز پارٹی نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں سندھ سے جن کی کریڈیبلٹی کا کچھ ایشو ہے، تو وہ ایک اشارہ بھی انہوں نے کیا، نام تو نہیں لیا لیکن وہ ان کا نام کچھ یہاں پر کچے میں اور وہ جرائم کے حوالے سے بھی بڑا مشہور ہے، تو یہ چھان بین کر کے نہیں رکھ رہے کہ آپ جو بھی اب آئے تو فی الحال شامل ہو رہا ہے؟ دیکھیں چھان بین کری ہم نے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم نے بشیر میمن صاحب جیسی شخصیت تو وہی جن کو پکڑنا چاہیے ان کو پکڑ کے شامل کرا رہے ہیں۔ ایک کریڈیبل پولیس آفیسر۔ اچھا، تو یہ پولیس اور مجرم کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے اس لیے۔ جی تو ظاہر ہے کہ ہمیں یہی توقع ہے کہ بشیر میمن صاحب کے ہاتھوں جو شامل ہوں گے وہ اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے ہی کریں گے۔ جی ہاں صحیح ہے، اگر اچھی بات ہے، اگر وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور وہ شخصیت اپنے آپ کو سیاست میں ڈھال دیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہوگی۔ اچھا ویسے یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب میاں صاحب کے جو تقریباً کیسز تو ختم ہو چکے ہیں، اب تو میرے خیال میں کوئی قدغن بھی نہیں ہے، تو اب یہ 100% ہے کہ میاں صاحب ہی پوری الیکشن مہم پورے ملک میں چلائیں گے اور وہی آپ کے لیے کی طرف سے وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے، یا آگے چل کر کوئی معاملہ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو ٹکٹ ایوارڈ کرنے والا جو سارا پروسیس ہے اس کو خود لیڈ کر رہے ہیں، خود پریزائڈ کر رہے ہیں، ڈیلی کئی گھنٹے کی میٹنگ صبح سے شام تک وہ خود پریزائڈ کر رہے ہیں اور ایک امیدوار کی جانچ پڑتال کر کے فیصلہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح یہ ایک انتخابی مہم کی قیادت بھی وہی کریں گے، اور یہ ہے کہ جس طرح قوم کے دل کی آواز ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہمیں بھی یہ ہے کہ قوم کو 2017 کا پاکستان چاہیے، جب یہ ہے کہ ملک میں معیشت سمیت ہر شعبہ تیزی سے ترقی کی برازل طے کر رہا تھا، میاں نواز شریف کا پاکستان چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ وہی ہماری طرف سے وزیر اعظم ہوں گے اور آئندہ انشاءاللہ ملک کی قیادت باغ ڈور وہی سنبھالیں گے۔ سرکی صاحب آپ کی طرف سے زرداری صاحب نے کہا تھا کہ آصف زرداری صاحب نے کچھ دن پہلے انٹرویو میں کہ پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ میں بھی ہو سکتا ہوں، بلاول بھی ہو سکتے ہیں، کون ہے آپ کا کینڈیڈیٹ؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب نے جو کہا بالکل، زرداری صاحب بھی ہو سکتے ہیں، بلاول صاحب بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے
اس میں کولیشن گورنمنٹ ہی بنے گی اور سب پارٹیاں اپنی کوشش بھی کر رہی ہیں، اور جس طرح چیمہ صاحب نے کہا کہ جو نیشنل لیڈرز ہیں یا پارٹیاں ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے. ہم تو یہ توقع کر رہے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب پرائم منسٹر بنے. نوجوان ہیں، انہوں نے مطلب اچھا کام بھی کیا ہے ایز اے وزیر خارجہ. انہوں نے شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے انہوں نے بھی ان کی تعریف کی، لیکن یہ ہے کہ لوگ بہت کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں کہ یہ ابھی ایک دوسرے کے خلاف نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے بیان دے رہے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں. ظاہر ہے ہم دوسری پارٹیاں ہیں، ہمارا اپنا فلسفہ ہے، اپنا ایک منشور ہے، ایک ہمارا اپنا نظریہ ہے، نون لیگ کا علیحدہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان میں ایک میں جو سمجھتا ہوں وہ اچھی بات یہ ہے کہ جب قومی مفاد آتا ہے، جس طرح چیمہ صاحب نے کہا COD سائن ہوا، جب پاکستان بالکل تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا اور کوئی چانس نہیں تھا، آسرا نہیں تھا، وہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا، مجبوراً آپ کو پتہ ہے مجبوراً آصف علی زرداری صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے PTI کی حکومت کو گرانے میں اہم کردار ادا کیا اور میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا. تو اب دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن ہوں، اس کے بعد نمبر گیم کا پتہ پڑ جائے گا کہ کون زیادہ سیٹیں جیتتا ہے، تو اس حساب سے کیا فیصلے ہوتے ہیں. آخر میں ایک سوال ہے، وہ بھی دونوں میرے مہمانوں سے، یہی کہ آپ جب الیکشن اب آ گئی ہے تو آپ کے بیانات ایک دوسرے کے خلاف بڑے تابڑ توڑ ہیں. لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار جب الیکشن آتی ہے تو آپس میں لڑتے ہیں اور پھر حکومت انہوں نے مل کے جا کر بنانی ہے، تو حکومت میں جب جا کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے تو اس وقت پھر الیکشن سے پہلے یہ لڑنا جھگڑنا کیسا؟ لڑنا جھگڑنا تو نہیں ہے، ظاہر ہے نہیں مطلب اس کی پولیٹیکل بیان بازی کی اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ اب جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کے ساتھ ہے. اب نون لیگ بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کا مقابلہ PTI تو اب ختم ہو گئی، وہ تو پتہ نہیں اب آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ہوگی یا الیکشن میں نہیں ہوگی، مجھے اندازہ نہیں ہے اس کا. ویسے ہونی چاہیے ہونی چاہیے اس میں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہا ہے، لیکن اس طرح بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہماری جو تنصیبات ہیں، جو آرمی کے جو ادارے ہیں نئے آ گئے. بہرحال وہ ایک اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ جو نئے آئے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو ہیں وہ لیڈر وہی ہیں جو مطلب جن کی وہ سوچ تھی. یہاں پر تو الطاف حسین کی بھی ایک سوچ تھی، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں پروگرام کرنے آ رہے ہیں، شاید وہ الطاف حسین کا دور ہوتا تو میں بھی یہاں پر نہیں آتا، کہتا کہ چیمہ صاحب کی طرح سے مجھے ٹیلی فون پہ لے لیں. تو اب یہ تو ایک حقیقت ہے پاکستان کی سیاست کی. تو میرے خیال میں موقع بالکل ان کو ملنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وہی لیڈر ہیں اور وہی الیکشن کمپین چلائیں گے اور آگے بڑھیں گے. اور جب تک یہ صورتحال رہے گی تو اس میں ظاہر کنفیوژن رہے گا. البتہ ان کی سیاست جو تھی خود ان کو اللہ نے موقع بڑھا دیا تھا، عمران خان نے خود ہی اپنی سیاست انہوں نے دفن کر دی. صحیح. چیمہ صاحب آپ بتائیے گا، وہی سوال میرا کہ اگر آپ نے مل کے ہی پھر جا کر حکومت میں بیٹھنا ہے تو پھر یہ الیکشن سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف گرم بیان بازی اتنی حد تک تو یہ کیوں ہے؟ پھر عوام کو بتا دیں کہ بھی ہم الیکشن بھی ساتھ ہی لڑ لیں. دیکھیے غرض یہ ہے کہ یہ اس طرح کی سخت اور تلخ گفتگو ایک دوسرے کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس طرح کی بیان بازی جو ہے کم از کم میرے لیے تو تکلیف دہ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ بیان تو یعنی یہ کہ انتہائی جو ہے وہ تلخ بیان جو ہیں، ان کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو آبجیکٹیوز ہیں جو طے کیے تھے محترم بینظیر بھٹو شہید نے اور میاں نواز شریف نے، وہ آبجیکٹیوز بہت بڑے ہیں اور اختلافات بہت چھوٹے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھیں PTI گورنمنٹ کے دوران ہم اپوزیشن میں ہم اکٹھے رہے، ہم نے ان کی انتقامی کارروائیوں کا مل کے مقابلہ کیا. پھر ہم حکومت میں بھی ہم ایک دوسرے کے حلیف تھے، اکٹھے ہم نے حکومت میں ہم شامل ہوئے. اور آئندہ بھی مجھے یقین ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ جب میاں نواز شریف کی قیادت میں نئی حکومت بنے گی تو ہماری خواہش ہوگی کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہماری حلیف جماعت کے طور پر اگر ہمارے ساتھ شامل ہو گورنمنٹ میں تو ہمیں خوشی ہوگی. ہماری خواہش ہوگی کہ ہماری حلیف ہو نون لیگ، خدا کرے. بس یہ کہ الیکشن حکومت میں حلیف بننا ہے، باقی گراؤنڈ میں حریف ہی بننا ہے. بس ہماری بھی خواہش ہونی چاہیے. آپ یہ سمجھ دیں آپ دونوں کی یہ ایک آپس میں مصلحت ہے کہ وہ تیسرا نہ آئے، ہم دونوں آئے تو باقی کوئی اور نہ آئے.
चलें डॉक्टर साहब मुतीवा साहब बहुत शुक्रिया आपने में वक्त दिया। डॉक्टर सोराब सकी साहब अवां जी बड़ी महिरबानी अवां असांखे टाइम ॾिनो। व्यूअर्स अॼु के प्रोग्राम में असां गुफ्तगू कईसीं ख़ासि तौर ते लाहौर हाई कोर्ट जो जेको गुज़िरियल ॾींहुं जो हुकुम हुयो ऐं जंहिं जेका अमले जी जेका इलेक्शन अमले जी जेका ट्रेनिंग आहे उहा रोके छॾी हुई, जंहिंखां पोइ अॼु सूरत हाल तब्दील थी आहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी मुलाक़ात थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सां ऐं उन में इलेक्शन कमीशन चैलेंज पई करे उन फ़ैसिले खे ऐं अॼु ई सुप्रीम कोर्ट उनखे ॿुधण जो बि इहो इम्कानु आहे त अॼु ई उनखे सुप्रीम कोर्ट ॿुधंदी ऐं उन में पीपल्स पार्टी बि उनखे चैलेंज करणु पई वञे त छा अॼु जेकॾहिं इहो फ़ैसिलो जल्दी अची थो वञे त छाकाणि त जेको पहिरियां शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट ॾिनो उन तहत सुभाणे 16 डिसंबर ते लाज़मी उहो जेको शेड्यूल आहे उहो जारी थियणो हुयो, पर हाई कोर्ट जे हिन फ़ैसिले खां पोइ सूरत हाल में तब्दीली अची वई आहे। इन हवाले सां अॼु ई सुप्रीम कोर्ट में ॿुधणी थींदी ऐं उन में ॾिसूं त छा को तकिड़ो को फ़ैसिलो अची थो वञे। जेकॾहिं लाहौर हाई कोर्ट जो फ़ैसिलो कलदम करार ॾिनो वियो त पोइ त इहे इम्कान चिटा थी वेंदा त सुभाणे कंहिं बि वक़्तु इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करे छॾंदी। पर जेकॾहिं का ॿी सूरत हाल थी त पोइ यकीनन 8 फेबरवरी वारो जेको मामिलो आहे उहो अॻिते पोइ थी सघे थो। बहरहाल मुंहिंजे ख़्याल में अॼु की राति जेका आहे सा इन मामले में अहम आहे ऐं सुप्रीम कोर्ट अॼु राति कुझु देरि ताईं लॻे थो पाण इन हवाले सां वर्क कंदी। अॼु के प्रोग्राम में एतिरो ई ॾींदा इजाज़त। अलाह।